अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक। मेरा और आपका ये यूट्यूब चैनल है किंग पैटर्न के नाम से। हमने अपना फॉर्मेट थोड़ा चेंज किया है। आप जानते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी और इस जंग की वजह से बहुत सारी ऐसी खबरें थी जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी थी, बहुत सारे ऐसे तज्ज़ियात थे जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी थे। हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि हम बहुत अच्छी तरह जस्तजू करके तहकीक करके आप तक बेहतरीन किस्म के तज्ज़ियात पेश करें। हम इंशाल्लाह आने वाले दौर में भी आपको इसी तरह तज्ज़ियात पेश करते रहेंगे। हमने अपने फॉर्मेट को उसमें पर चेंज किया है। अभी हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम आपको अंदरूनी खबरें पाकिस्तान की बताएंगे, दूसरे हम आपको फ़लस्तीन के मतलब कुछ खबरों की तरफ से आगाह करेंगे और तीसरा हम आपको पाकिस्तान और इंडिया की कुछ जंग के मतलब जो बातें चल रही हैं हम इंशाल्लाह वो आपको बताएंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं पहले अंदरूनी खबरों से। भारत के पाले हुए 121 कुत्तों ने जो कि BLA के हैं, फितनतुल हिंदुस्तान के जो, उन्होंने 121 लोगों ने, ये तकरीबन 50 के करीब मोटरसाइकिल्स के ऊपर आए थे और इन्होंने मिलकर कल हमला किया बलूचिस्तान के शहर सोराब पर। वहाँ सिविलियन आबादी को उन्होंने नुकसान पहुँचाया, बैंकों को लूटा, DC का जो पूरा कंपाउंड था वहाँ पे हमला किया और एक ADCG थे रेवेन्यू के, उनको इन्होंने शहीद कर दिया। इस दौरान स्टाफ एंड कमांड कॉलेज कोयटा में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मौजूद थे। उन्होंने फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया और उन्होंने अपने नौजवानों को ये बता दिया कि मुझे ये सारे के सारे इस दुनिया में अब नहीं चाहिए और वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, जो आम सिविल आबादी है, किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि आज अभी तक 121 कुत्ते मार दिए गए हैं, 7 जो हैं वो भाग रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो अब ज़्यादा देर भाग सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अफवाज ने जहाँ इंडिया के दांत खट्टे की हैं, वहीं इन कुत्तों को जो कि पागल कुत्ते हैं, इनको भी मार मार कर इनका सत्यानाश किया। इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में आपको इनकी डिटेल्स भी हम प्रोवाइड करेंगे। आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब ने एक जरगे से खिताब भी किया और मुख्तलिफ़ किस्म की जो तरक्याती मंसूबे हैं किसान से रिलेटेड उनका जिक्र किया। अगली खबर यह है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर अपना जो नाज़िमुल अमूर है उसका ओहदा बढ़ा के अब एक मुकम्मल ओहदा सफ़ीर का ओहदा जो है वहाँ पे तयन कर दिया। अब हमारे वहाँ पे सफ़ीर जो हैं वो तयन होंगे। इसका मतलब यह है कि आने वाले दौर में शायद पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान को तस्लीम भी कर लेगा और अगर पाकिस्तान इसको तस्लीम करता है तो दूसरा मुल्क जो मेरे ख्याल में है वो चाइना हो। हम फ़लस्तीन की खबरों के मतलब बात करते हैं। फ़लस्तीन के मतलब आज की जो मेन खबर है वो इस तरह है कि स्टीव विटकॉफ अमेरिकन जो, उन्होंने इसराइल के साथ बात की। इससे पहले आप जानते हैं कि एक अमेरिकन जो ट्रेडर था, बहुत बड़ा ताजर था, उसने हमास के साथ बात की थी और कुछ पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर इत्तफाक हुआ था। लेकिन आप जानते हैं कि इसराइल उसका गुलाम नहीं है अमेरिका का, बल्कि लगता है ऐसे है कि जैसे अमेरिका इसराइल का गुलाम। स्टीव विटकॉफ आया और उसने आकर नेतन्याहू से मुलाकात की है और मुआहदे में काफ़ी सारी चेंजेस करी। पहले ये था कि हमास 10 लोगों को छोड़ेगा जिंदा, 18 लोग जो मर चुके हैं कैदी उनको छोड़ेगा और उनकी जगह इसराइल वो कैदी छोड़ेगा जिनको उम्र कैद या मौत की सज़ा दी गई। लेकिन इसी दौरान होगा ये कि ये 60 दिन का सीज़ फायर होगा और 60 दिन के बाद ये सीज़ फायर जो है मुकम्मल जंगबंदी में बदल जाएगा और इसराइल जो है वो अपनी तमाम फ़ौजें गज़ा से निकाल लेगा और हमास भी जो है वो तमाम इख्तियारात नई हुकूमत को देकर खुद एक साइड पर हो जाएगी। लेकिन फिर वही बात, नेतन्याहू ने कहा कि नहीं, हमने जंगबंदी तो करनी नहीं है, हम जंग बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे, 60 दिन के हम सीज़ फायर करेंगे और उसके बाद जो है वो हम दोबारा
جنگ شروع کریں۔ اب حماس نے اس حوالے سے جو شرائط رکھی ہیں، ویسے تو ٹرمپ یہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا جو جنگ بندی ہے وہ بہت جلد ہو جائے گی، لیکن مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ جنگ بندی بہت جلد ہونے کے امکان ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ تین جو بہت مین قسم کے جو خاص قسم کے پوائنٹس ہیں، جب تک ان پر بات نہیں ہوتی حماس ایسی کوئی بھی ڈیل کی طرف نہیں جائے گا۔ اس میں پہلا یہ تھا کہ 60 دن کے بعد مکمل سیز فائر ہونا چاہیے۔ اسرائیل کے جو فوجی ہیں انہیں فوری طور پر غزہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اور تیسری بات یہ تھی کہ غذائی اور ادویات کے جو قافلے ہیں ان کو بلا روک ٹوک جو ہے اس کو غزہ میں داخل ہونے دینا چاہیے۔ ان تینوں کے اوپر جو ہے وہ اسٹیو وٹکوف نے جب نیتنیاہو کے ساتھ ملاقات کی ہے تو یہ تینوں شرائط کو بدل دیا، اور وہ بدل کے اس نے یہ کیا ہے کہ 60 دن کی یہ ہوگی سیز فائر ہوگا، اور ان 60 دنوں کے بعد یہ سیز فائر ختم ہو جائے گا، اور اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ مکمل غزہ خالی نہیں کریں گے، وہ پارشل، یعنی کہ ان کی مرضی ہے، جہاں مرضی وہ اپنے جتنے مرضی فوجی رکھ لیں، اور جہاں سے وہ جو انہیں جہاں محسوس ہو رہا ہے جہاں انہیں فوجی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں سے وہ اپنے فوجی نکال لیں۔ اور تیسری بات، جہاں تک غذائی قافلوں یا ادویات کے قافلوں کے آنے کی بات ہے، اب آج بھی جو قافلے آئے ہیں ان میں سے 100 کے قریب ٹرکوں کو جو اسرائیل کے پروردار لوگ تھے انہوں نے ان کو لوٹا ہے، اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا۔ اب بات یہ ہے کہ ٹرمپ تو بار بار کہتا ہے کہ یہ جنگ بندی ہو جائے گی، لیکن آپ اور میں اگر ہم سوچیں ان تمام باتوں کو، اگر یہ جنگ بندی مسلسل مستقل نہیں ہوتی، حماس کو کیا فائدہ ہے کہ وہ سارے قیدی چھوڑ دے، کیونکہ ابھی تو قیدیوں کی وجہ سے کسی حد تک یہ رکے ہوئے ہیں۔ کل کو اگر یہ قیدی چھوڑ دیے جاتے ہیں سارے کے سارے، تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ اسرائیل اس سے زیادہ برے طریقے کے ساتھ ان کے اوپر حملہ آور ہو اور ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھے۔ بہرحال آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فلسطین کے لوگوں کے اوپر اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اور جتنے بھی مظلوم ہیں، مسلمانوں کے علاوہ بھی بہت سارے مظلوم ہیں، جتنے بھی مظلوم ہیں ان تمام پر خصوصی کرم فرمائے، اپنا مہربانی فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرمائے، دنیا کی اور آخرت کی بھی۔ اور جو قربانیاں دے رہے ہیں حماس اور فلسطینی، اللہ تعالیٰ کو ان کی اس دنیا میں بھی جزا دے اور آخرت میں۔ ہمارا تیسرا پوائنٹ، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی، وہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے حوالے سے۔ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے حوالے سے 31 مئی بڑا مزیدار دن ہے، بلکہ سارا مئی ہی بڑا اچھا ماشاءاللہ گزرا ہے، اور سوائے 6 اور 7 کی رات کو جب ہمارے کچھ سویلینز کو انہوں نے شہید کیا، اور اسی طرح 9 تاریخ کو جب انہوں نے پاکستان پہ دوبارہ حملہ کیا میزائلز کے ساتھ اور ڈرونز کے ساتھ، اور ہمارے کچھ سپاہی شہید ہوئے اور کچھ سویلین شہید ہوئے۔ باقی جتنی کامیابیاں پاکستان کو مئی میں ملی ہیں، اتنی کامیابیاں کسی ایک مہینے میں میری زندگی میں تو ایسا نہیں کوئی دن آیا کہ جہاں میں نے ایک ہی مہینے میں اتنی خوشخبریاں دیکھی۔ بہرحال آج کی ہم بات شروع کریں گے 100 پیاز کھانے اور 100 جوتے کھانے۔ آپ یقین کریں کہ یہ بات ہم سنتے آئے تھے، لیکن یہ کتنی زیادہ انڈیا کے اوپر ثابت ہوگی یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ آپ دیکھیں، انڈیا نے 100 پیاز بھی کھائے ہیں اور 100 جوتے بھی کھائے ہیں۔ کیسے؟ جنرل انیل چوہان ہیں ان کے، جو کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں، چھوٹا عہدہ نہیں ہے، چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے انٹرویو دیا بلومبرگ کو، اور انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ ہمارے کچھ طیارے گرے ہیں۔ چلے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے کے چلتا ہوں۔ ان کا پہلا موقف کیا تھا بھلا؟ ان کا پہلا موقف تھا ہمارا کوئی طیارہ نہیں گرا۔ ان کا دوسرا موقف کیا تھا کچھ دنوں کے بعد؟ کہ جنگ میں تو نقصان ہوتا رہتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر انہوں نے ایک اپنا تیسرا لایا کہ جنگ میں ہمارا نقصان تو ہوا ہے، لیکن ابھی ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کس چیز کا نقصان ہوا ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے۔ چلیں جی، یہ 3 پوائنٹ تو ہو گئے۔ اور آج الحمدللہ یعنی کہ 31 تاریخ کو خود ان کا چیف آف ڈیفنس اسٹاف
انہوں نے وہی کام کیا جو جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا، 100 پیاز بھی کھائے ہیں اور 76 بھی انہوں نے کھائے ہیں، اور آج جا کے یہ مانیں 24 دنوں کے بعد کہ ہاں ہمارے کچھ طیارے جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں جو پاکستان نے کی ہیں، اور اس میں ہماری کچھ تکنیکی غلطیاں تھیں۔ 2 دن ہم ان غلطیوں کا تجزیہ کرتے رہے ہیں، ان کو ٹھیک کرتے رہے ہیں، اور پھر تیسرے دن 10 تاریخ کو جا کے ہم نے دوبارہ اپنے طیاروں کو اڑایا۔ تو بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب کہ ایک تو آپ کے لوگ اچھی ٹریننگ نہیں تھی ان کی، نمبر 2 ان کو پلاننگ نہیں کرنی آتی، نمبر 3 پاکستان کے مقابلے میں وہ کسی بھی لیول پہ نہیں ہے، نمبر 4 ٹیکنیکی حوالے سے پاکستان نے آپ کو آؤٹ نمبر بھی کر دیا ہے اور آپ کو بالکل زیرو کر کے رکھ دیا، کیونکہ آپ نے جو غلطیاں کی ہیں ظاہر ہے وہ آپ نے غلطیاں کی ہیں، پاکستان نے وہ آپ سے غلطیاں کروائی ہیں اور آپ کے طیارے گرائے ہیں۔ اچھا پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ کتنے طیارے گرائے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں 6 تو نہیں گرائے، یہ تو ٹوٹل جھوٹ ہے۔ میں بھی یہ کہتا ہوں واقعی 6 نہیں گرائے پاکستان نے 6 سے زیادہ آپ کے طیارے برباد کیے، کیونکہ اب جب خبریں نکلیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رافیل جو ہیں وہ 3 یا 4 نہیں تباہ ہوئے، اس سے زیادہ ہوئے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان نے 26 مقامات پہ جو حملہ کیا وہ آپ کے مختلف ایئر بیسز بھی تھے، اور وہ ایئر بیسز کے اوپر جہاز بھی کھڑے تھے، اور جب وہاں جا کے میزائل گرتا ہے، وہاں جا کے جب ڈرون حملہ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ جا کے اس نے صرف اینٹوں کے اوپر حملہ کرنا ہے، اس نے جا کے صرف آپ کا رنوے توڑنا پھوڑنا ہے۔ جو آپ کے وہاں پہ جہاز کھڑے تھے اس نے ان کو بھی نقصان پہنچایا، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ Su-30 MKI کے کافی سارے جہاز تباہ ہوئے ہیں پٹھان کوٹ کے ایئر بیس پر، اور اسی طرح رافیل بھی آپ کے جو ہے وہ کافی سارے طیارے تباہ ہوئے ہیں جو سری نگر بیس پر کھڑے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ انڈیا جو ہے وہ ابھی تک ایکسیس نہیں دی ہے فرانس کے ٹیکنیکل ٹیم کو کہ وہ آ کے نقصانات کا جائزہ لے سکیں۔ بہرحال ہم اب کیا کہہ سکتے ہیں، آپ اپنی غلطیاں دور کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ بوجھ دے تاکہ آپ پاکستان کے ساتھ لڑائی کی بجائے کو اچھا کام بھی کر لیں۔ بہرحال انڈیا کی جو رہی صحیح عزت تھی وہ بھی خاک میں مل گئی ہے۔ بہرحال عزت پہلے کیا تھی، ساری جھوٹ کے اوپر مبنی تھی، اور آپ یقین کریں ان کے 40 کے قریب ممالک کے اندر وہ پھوٹ گئے ہیں، کسی ایک نے بھی ان کو گھاس نہیں ڈالی، اور وہ آ کے اب رو رہے ہیں واپسی کے اوپر کہ ہم تو تباہ و برباد ہو گئے ہیں، ادھر پاکستان نے ہمیں مارا، ادھر پوری دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا۔ اچھا ان اعترافات کے نتائج کیا نکلے ہیں؟ اس کا سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ انڈین حکومت اور فوج کے درمیان چپکلش پیدا ہو گئی۔ آپ دیکھیں کل ان کا ایئر چیف آیا اور اس نے آ کے یہ کہا کہ یہ ہماری حکومت مختلف معاہدے کر لیتی ہے، لیکن ان معاہدوں کو وقت کے اوپر پورا کروانا اور جو ڈیل ہوتی ہے اس کو پورا کرنا، اور اس ڈیل کے نتیجے میں جو ایکوپمنٹ نیا ہمیں ملنا ہے ان کو ہم تک پہنچانا، یہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کوئی ٹائم لائن ہی جو ہے وہ اس کے اوپر اب عمل نہیں ہوتا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس نے جوتے مارے ہیں گورنمنٹ کے سر کے اوپر، اور پھر اس نے کہا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ ہمیں تیجس ملیں گے 40 ہر سال، ایک بھی نہیں ملا۔ جب آپ کا اپنا ہی طیارہ تیجس تو آپ سے بنا نہیں ابھی تک، وہ تو آپ ابھی تک بنا نہیں سکے ہیں، بنا کے اپنی فوج کو دے نہیں سکے ہیں، اور بھائی آپ کیسے ایم کا بنائیں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ ایم کا 5th جنریشن طیارے کا انہوں نے خواب دیکھا ہوا ہے، اور ان کی اپنے کاغذات یہ کہتے ہیں کہ وہ 10 سے 15 سال لے گا پروٹوٹائپ بننے میں۔ چلیں بہرحال ہمیں اس سے کیا، بہرحال یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ انڈین حکومت اور اس کی فوج کے درمیان پہلی دفعہ چپکلش پیدا ہوئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ آرمی بلکہ ایئر فورس جو ہے وہ دونوں بہت زیادہ ناراض ہیں انڈین گورنمنٹ کے ساتھ۔ دوسرا کیا نقصان ہوا ہے اس اعتراف کا کہ مودی کی حکومت کا بنایا ہوا جو جھوٹا بیانیہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، اور اس بیانیے کے ختم ہونے کی وجہ سے جو تیسرا نقصان ہو رہا ہے انہیں کہ مودی کے اوپر انٹرنل پریشر اتنا بڑھ گیا ہے، داخلی محاذ کے اوپر اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کرے کیا۔ داخلی طور پر
نہ صرف اپوزیشن اس کے خلاف ہو گئی ہے بلکہ اب تو اس کے اپنے لوگ جو ہیں وہ فوج کے خلاف بیان دینے شروع ہو گئے. چوتھا جو نقصان ہوا ہے اسے انڈیا کی پوری دنیا میں سختی ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی پورا ایک ریکٹ ان کا پکڑا گیا تھا جو جھوٹی خبریں پھیلاتا تھا پاکستان اور بہت سارے دوسرے ملکوں کے متعلق، اور اب پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ جھوٹی گورنمنٹ ہے، یہ جھوٹی قوم ہے، ان کی کسی بات کے اوپر اعتبار نہیں کرنا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ 40 ملکوں میں گئے ہیں، سب نے چھتر مار کے ان کو واپس بھیجا. الحمدللہ ان کے اس اعتراف کا 5واں فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو ہوا. وہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی، ریلائبلٹی، پاکستان کے اوپر اعتماد اور اعتبار دوسرے ممالک کا پہلے سے زیادہ ہو گیا. پاکستان نے ایک بھی غلط خبر نہیں دی اس پورے 24 سے 25 دنوں کے دوران. یہی وجہ ہے کہ تمام لوگ پاکستان کو اچھی نظروں سے بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. بہرحال یہ تھی ہماری آج کی خبریں. انشاءاللہ کل ہم آپ کے ساتھ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.